मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरे इब्राहीम शुरू हो रही है। इसमें 52 आयतें हैं और 7 रुकू हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 1 से 3 आयत। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूरि बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व वैलुल लिल काफ़िरीन मिन अज़ाबिन शदीद अल्लज़ीना यस्तहिब्बूनल हयातद दुनिया अलल आखिरति व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यबग़ूनहा इवजा उलाइका फ़ी ज़लालिम बईद। ये एक किताब है कि हमने उतारी आपकी तरफ। एक किताब है हमने उतारी ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ कि आप निकाले लोगों को अंधेरों से उजाले की तरफ। किधर से? अंधेरों से उजाले की तरफ। उनके रब के हुक्म से रस्ते पर उस ज़बरदस्त खूबियों वाले अल्लाह के, जिसका है जो कुछ मौजूद है आसमानों और ज़मीनों में। और मुसीबत है काफिरों के वास्ते एक सख्त अज़ाब से, जो कि पसंद रखते हैं ज़िंदगी दुनिया की आखिरत के मुकाबले में। उनको दुनिया पसंद है आखिरत के मुकाबले में, और रोकते हैं अल्लाह की राह से और तलाश करते हैं उसमें कजी, टेढ़ापन। वो रास्ता भूल कर जा पड़े हैं दूर, रास्ता भूल कर जा पड़े हैं। इस सूरह के मज़ामीन क्या है? रिसालत व नबूवत और उनके खुसूसियात का बयान है। फिर तौहीद का मज़मून है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा ज़िक्र किया गया है आगे, उसी की मुनासबत से इसका नाम सूरह इब्राहीम रखा। अलिफ लाम रा हुरूफ़ मुक़त्तआत में से है। इसकी मुराद किसको मालूम? अल्लाह ही को। रसूल को मालूम है कि नहीं, ये भी हम पक्का नहीं बोल सकते, लेकिन हमको बिल्कुल नहीं मालूम। ये अल्लाह के कोड वर्ड्स है। क्या है ये? कुछ मखसूस इशारात होते हैं। जब स्मगलर आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को परखते हैं। तो एक पूछता है आसमान पे कितने सितारे हैं, तो सामने वाले ने अगर ये जवाब दिया अब आप हमारे हैं, ओके दे दो। अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो कुछ कोड वर्ड्स होते हैं, ये अल्लाह के कोड वर्ड्स हैं। हो सकता है नबी को बताया हो, हमको पक्का नहीं मालूम, लेकिन हमको नहीं बताया ये पक्का मालूम। समझ में आया? तो जो पक्के इल्म वाले हैं वो कहते हैं हम इस पर ईमान ले आए कि ये अल्लाह का कलाम है, इसकी मुराद अल्लाह ही को मालूम, हम अपने अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। ये मजबूत इल्म वाले, हम इस पर ईमान लाए। और कमज़ोर ईमान वाले कि नहीं, हम अलिफ लाम रा कुछ ना कुछ इसका मतलब है वो निकालेंगे, तो फिर इसका मतलब ये हो सकता है, इसका वो हो सकता है। इनको कमज़ोर इल्म वाले कहा गया। जब अल्लाह की एक बॉर्डर है, हुदूद है, सल्तनत है, उसमें आने के लिए मना है, फिर क्यों जाते हो? समझ में आया कि नहीं आया? तो इनकी मिसाल दूँ आज। ये जो अपनी अक्ल के घोड़े कुरान में दौड़ाने की कोशिश करते हैं, हालांकि मना है, इनकी मिसाल दूँ बग़ैर सफ़े की। हर गांव में एक भाई भुजक्कड़ होता है। कौन होता है? यानी अंधों में काना राजा। सब अंधे, काने के पास एक आँख है, तो उसको फ़ख्र है ना, मैं तुमसे सुपेरियर, मेरी एक आँख देखती है, तुम्हारी दोनों नहीं देखती। तो उसको बोलते हैं अंधों में
ہاں مسل کو بھی من ہماری مراٹھی میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں من، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ ایک ہاتھی گزرا ایک گاؤں میں سے، اب صبح سب آئی، اتنا بڑا پیر کس کا ہو سکتا ہے؟ ہاتھی دیکھا نہیں تھا، ہاتھی ہندوستان کا مشہور ہے، بعد میں افریقہ وغیرہ، تو ہاتھی نہیں جانتے تھے، تو بولے یہ کس کا پیر ہے؟ بکری کا دیکھا، کتے کا دیکھا، مرغی کا دیکھا، اونٹ کا دیکھا ہوگا، ہاں یہ کس کا ہے؟ سب اپنی قیاس آرائیاں کر رہے تھے، اتنے میں بھائی بھجکڑ صاحب آ گئے آنکھ پوچھتے ہوئے۔ بولے بھائی بھجکڑ تو کیا بولتا ہے؟ ارے ہم تو پہچان گئے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں، ارے ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، ہم کو سب پتہ ہے۔ اچھا پھر یہ کیا ہے؟ ٹھہرو ہم سوچتے ہیں۔ یہ ہرن نے پیروں میں چکی کا پاٹ باندھ کر، 4 پیروں میں، وہ یہاں سے گزرا ہے کہ ہم اسے پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ ہم برابر پہچان گئے ہیں۔ اب ہرن کا وزن کیا، اس کی ٹانگ کا وزن کیا، سمجھ میں آیا؟ تو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اندھوں میں کانا راجا۔ ایسے ہی وہ علماء جو یاسین، طاسین، الف لام را، جیسے آج ہے الف لام میم را، یہ جو حروف مقطعات کوڈ ورڈز ہے اللہ تعالیٰ کے، ان میں جو اپنی عقل دوڑائے گا وہ ویسا ہی بھائی بھجکڑ۔ اس لیے صحیح علم والے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی مراد اللہ کو معلوم، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ یہ ہوا الف لام۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ ایک کتاب ہے، کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک کتاب ہے اے محمد، ہم نے آپ کی طرف اس کو اتارا ہے، سمجھ میں آیا؟ ہم نے اتارا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے آپ پر اتاری گئی، نہایت عظیم المرتبت کتاب ہے، اس کو خود اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ دوسرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی مرتبت ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو اس کا پہلا مخاطب بنایا گیا ہے، اتارا ہے ہم نے سب کو سنانے کے لیے۔ پہلے مخاطب کون ہے؟ اے نبی آپ پر ہم نے کتاب اتاری آپ۔ اچھا کیوں اتاری ہے؟ قرآن کے اترنے کا مقصد کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو، ناس کنتم خیر امت اخرجت، وہاں بھی للناس، آپ لوگوں کے لیے امت پیدا کی گئی ہے، یہاں بھی للناس کیا ہے؟ اور ہماری ساری محنت فی المسلمین، ہماری ساری محنتیں کس میں ہو رہی؟ مدرسے مسلمانوں کے لیے، مکتب مسلمانوں کے لیے، ہاں اسی طرح جمعیات مسلمانوں میں محنت کے لیے، تبلیغ مسلمانوں میں محنت کے لیے، پیری مریدی مسلمانوں میں، سمجھ میں آیا؟ خانقاہی نظام مسلمانوں میں، ساری محنتیں مسلمانوں میں۔ پھر لوگوں میں کون محنت کرے گا؟ قرآن تو کہتا ہے نبی سب کے ہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں اس لیے میری اب ایک نئی سیریز شروع ہو رہی ہے، ویڈیو 3 4 منٹ کی ویڈیو، وہ سیرت کے بارے میں ہے، اس کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے ہیں، کس کے ہیں؟ ہاں ہمارے دماغ میں یہ بھر گیا ہے کہ ہمارے 6، ایسے ہی ہم اتنا بولتے ہیں لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ ہمارے 6 تے تینسا ہے ہمالا کا ہے، تینچے پیغمبر آئے، تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ محمد سب کے ہیں، تمام انسانوں کے ہیں۔ تو میری وہ سیریز بتائے گی، اس میں نے ان چیزوں کو بہت اجاگر کیا ہے، وہ شروع ہوگی، اس کو سننا سنانا لوگوں تک پہنچانا، یہ ایک دعوت ہے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے اس لیے اتاری کہ آپ لوگوں کو نکالیں، کہاں سے نکالیں؟ اندھیریوں سے۔ کہاں سے نکالیں؟ اندھیریوں سے۔ کس کی طرف نکالیں؟ روشنی کی طرف۔ اِلَى النُّور، اندھیریاں اور نور، یہ جمع اور وہ واحد۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندھیریاں بہت ہے، بتوں کی اندھیریاں، اسی طریقے پر یہ معبودوں کی اندھیریاں، ناگوبا کی اندھیریاں، کھنڈوبا کی اندھیریاں، جتنے کنکر اتنے شنکر کی اندھیریاں، جتنے کنکر اتنے
शंकर की अंधेरियाँ, समझ में आया, नफ्स की अंधेरियाँ, मैं तो ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, बादशाहों की अंधेरियाँ, पीर साहिबों ने गुमराह कर रखा है उनकी अंधेरियाँ, बहुत से उलमा ने गुमराह कर दिया, हमको हमारे मौलाना काफ़ी है, हमको हमारे आलिम साहब काफ़ी, अरे कुरान हदीस नहीं हमको इतना मालूम है बाकी कुछ, अरे वो कुरान के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, नहीं फिर भी हमने पट्टी बांध लिए, जय जयकार जिंदाबाद, हम इनके पीछे हैं। अंधेरियाँ क्या क्या है बोलो, अरे बोलो ना, इसलिए ज़ुलुमात का लफ्ज़ लाए, क्या लाए, हाँ, और रोशनी एक ही है, ईमान की रोशनी, किसकी रोशनी, इसलिए लतुखरिजन नास, ताकि ए नबी ये कुरान हमने इसलिए उतारा कि आप अंधेरियों से लोगों को निकाले, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, अंधेरियों से लोगों को निकाले रोशनी की तरफ। अच्छा, फिर एक सवाल पैदा हुआ कि नबी के हाथ में है भाई निकालना, हिदायत देना किसके हाथ में है, सीधा बैठना बेटा, ऐसा कैसा बैठ, हाँ, किसके हाथ में है। ये वक्त के अहम और बहुत हॉट टॉपिक्स है जो मैं बोल रहा हूँ, लोग नहीं बोलते हैं, हाँ, लोगों ने कुछ खुतबात पढ़ लिए, खुतबात हकीमुल इस्लाम है, फलाना है, जो उन्होंने बयान फरमाया वो किया, जुमा किसी तरह मौलाना ने ढकेल दिया। अरे बीमार आया है आपके पास, नब्ज पकड़ो, इस वक्त कौन सी दवा की ज़रूरत है वो दवा दो ना। एक का पेट दुखा, गया डॉक्टर के पास, बोले क्या खाया था, बोले जलेली रोटी खाया था, तो आँख में दवा डाली। अरे बोले आँख में क्यों दवा डाले, सीधा बट आँख में दवा क्यों डाल रहे हैं। अरे कहने लगे अगर तेरे को सही दिखता तो जलेली खाता नहीं, पेट दुखता नहीं, तो पेट का बाद में करेंगे, पहले तेरी आँख का करेंगे। किसका करेंगे। तो इस वक्त उम्मत के अमराज क्या है ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इस तरफ इशारा कर रहा हूँ आपको कि ये सवाल जब अल्लाह ने ये कहा ये किताब हमने नाजिल की है ताकि लोगों को आप अंधेरियों से निकालें, किसकी तरफ, रोशनी की तरफ लाए, ईमान की रोशनी की तरफ, तो फ़ौरन शैतान ने अपना काम किया और ये देखा नबी का पावर के नबी हिदायत देते हैं, हो गई कौम गुमराह। इसलिए अल्लाह ने साथ में जोड़ दिया बिइज़्नि रब्बिहिम, क्या जोड़ा अल्लाह ने, ये है तौहीद। ये नबी करते हैं बहुत अच्छी बात है, अंधेरियों से निकालते हैं और उजाले की तरफ लाते हैं, लेकिन कैसे, खुद नहीं, बिइज़्नि रब्बिहिम, लोगों के रब के हुक्म से नबी ये काम करते हैं, नबी का अपना कोई पावर नहीं है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, ए नबी मेहनत तो आप कर सकते हैं लेकिन हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वो चाहे तो किसी काफिर मुशरिक की औलाद को हिदायत दे दे और चाहे तो नूह के बेटे को महरूम कर दे और नूह लूत की बीवी को महरूम कर दे और मोहम्मद मुस्तफ़ा के चचा को महरूम कर दे और इब्राहीम के बाप आज़र को, बुत परस्त को महरूम कर दे। समझे। तो नबी के हाथ में कोशिश है, हमारे हाथ में भी कोशिश है, लेकिन हिदायत किसके हाथ में। अब तो नबी की भी छुट्टी कर दी उम्मत ने, मुझे मेरे बावा काफ़ी है। कौन काफ़ी है, गरीब नवाज। क्यों, वो गरीबों को नवाजते हैं। अच्छा, फिर अभी वो इंतकाल कर गए तो फिर कौन नवाजता है, वो आपने को नहीं मालूम। ये पूना का डायलॉग है। हाँ, खत तो आपा ने बोली सुरमा लगाने से रोज़ा टूट जाता। पक्की बात कर रहे कि तुम नहीं बाबा, आपने को नहीं मालूम, काम को लगा देने का आपने को नहीं मालूम। अच्छा, ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हुए थे आज से 700-800 साल पहले, और दुनिया जब से बनी है तब से गरीब नहीं थे कि थे। फिर उनको कौन नवाजता था, ये तो पैदा ही नहीं हुए थे। मेरे ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हमेशा दिमागों में ताज़ा रखना। मोटी मोटी बात तो तुम हिदायत की तरफ आओगे। तो KGN नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज नहीं, AGN कौन, अल्लाह गरीब नवाज। KGN कौन सा GN, AGN कौन गरीब नवाज है, अल्लाह गरीब नवाज। तो ये याद रखना कि नबी अंधेरियों से ईमान के नूर की तरफ लाते हैं, लेकिन कैसे, ऑटोमेटिक, खुद से। 1400 साल पहले तो नबी भी नहीं थे, लोग तो थे दुनिया जब से बनी है तब से। तो जो नहीं थे नबी हमारे,
وہ کیسے لائیں گے ظلمتوں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، آپ لائیں گے نور کی طرف، روشنی کی طرف، لیکن لوگوں کے رب کی طرف سے۔ رب چاہے گا تو ہدایت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ ہدایت صرف خدا کا فعل ہے۔ کس کا فعل ہے؟ ہاں، صرف اللہ کا فعل۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام بنی آدم اور نوع انسانی کو برائیوں سے کی اندھیریوں سے نکالنے، روشنی میں لانے کا واحد ذریعہ، اور انسانیت کو دنیا آخرت کی بربادی اور ہلاکت سے نجات دلانے کا واحد راستہ قرآن ہے۔ یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ اندھیریوں سے ہدایت کی طرف لانے کا راستہ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ پھر سے بولو۔ اور اسی قرآن کو مسلمان اور علماء نے چھوڑ دیا ہے۔ جب مالٹا کی جیل میں مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کو رکھا انگریزوں نے، تو وہاں انہوں نے 25 پارے کا ترجمہ قرآن لکھا۔ کتنا؟ مالٹا کی جیل میں قرآن لکھ رہے ہیں۔ باقی کے 5 پارے باہر آ کے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے کیے، شاگرد تھے، اس میں کئی لوگ تھے، مولانا حسین المدنی بھی وہ جیل کے اندر تھے۔ باہر آنے کے بعد جو پہلا پیغام دیا ہے حضرت شیخ الہند محمود حسن صاحب نے، وہ یہ کہا، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں یہ امت کی گمراہی اور بربادی کی اصل وجہ قرآن سے دوری ہے، اس لیے اب قرآن کے ترجموں کو زندہ کرو، قرآن کی تفسیروں کو زندہ کرو۔ کیا کرو؟ موقع ہے اس لیے سن لو۔ اور ایک ترجمہ لکھا تھا ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد، بہت جیلوں میں رہے، نہرو، گاندھی وغیرہ کے ساتھ، 18 پارے کا ترجمہ انہوں نے بھی لکھا۔ لیکن میرے علم میں ہوگا کہیں، میرے علم میں جیل کے اندر کسی کا ترجمہ قرآن مکمل نہیں ہوا۔ سب سے زیادہ وہ شیخ الہند صاحب نے 25 پارے لکھے، لیکن ایک ہے میرے علم میں جس کا ترجمہ قرآن پورا ہوا، اور 32 یا 33 دن کے اندر پورے 30 پاروں کا ترجمہ پورا ہوا، اور الحمدللہ وہ بندہ ہے۔ وہ کوٹ کا نکال آ جائے گا تو چھپ کر ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اس کے لیے روک کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ قرآن ہی ہدایت کی کتاب ہے، اور افسوس یہ ہے کہ جو ہدایت کی دعوت دینے والے ہیں وہ قرآن کو چھوڑ کر ہدایت کی دعوت دے رہے ہیں۔ ارے سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بعض مرتبہ ان سے غلطیاں یہ بھی ہو جاتی ہے، کیا ہے؟ تفسیر، یہ اپنا کام نہیں ہے۔ کیا اپنا کام نہیں ہے؟ ہدایت کی کتاب کون سی ہے؟ اس کے بغیر کوئی ہدایت؟ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کون؟ صحابہ، مردار کھانے والے، قتل کرنے والے۔ کسی کا اونٹ آیا اور دروازے کے باہر کھڑا کیا، اندر کام سے گیا، یہ یہاں سے چیرا، کوہان چربی نکالی، کھایا، وہ تڑپ کے مر گیا، نقصان ہو گیا۔ بیٹی پیدا ہوئی، اس کو دشمن سمجھ کے زندہ گاڑ دیا۔ جانور تھے، جانور۔ ان پر محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی کی جس سے وہ انسان بنے؟ قرآن۔ کیا سناتے تھے؟ تو جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ مردے زندگی دینے والے بن گئے۔ سمجھے کہ نہیں؟ بہت اہم پوائنٹ ہے یہ، کہ یہ سمجھا رہی ہے یہ آیت کہ ہدایت کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ تو اگر شرابی کی شراب چھڑانا ہے، نافرمان کو ماں باپ کا فرما بردار بنانا ہے، آپس میں بھائی چارہ کرنا ہے، گندگیاں چھڑانی ہیں، مجرم کو محسن بنانا ہے، اللہ کا فرما بردار، جو بھی آپ کو محنت کرنا ہے وہ محنت قرآن کی آیتیں سناؤ تو دل متاثر ہوگا، اور پھر اللہ ہدایت دے گا۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے، عربی جانتے تھے، عرب تھے، لہٰذا ایک جگہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے انہوں نے اپنا وہ پھینکا، گھورپڑ، اس کی کمر کو باندھتے تھے، مضبوط پکڑ لیتا ہے وہ، اس سے چڑھتے تھے اوپر۔ جزاکم
اب وہ چڑھے ہیں ڈاکو صاحب اوپر، عربی ہیں، اور اندر کوئی تلاوت کر رہا ہے، اور پہنچا اس آیت پر الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے توبہ کا؟ یہ آیت ڈاکو کے کان میں پڑی ہے لیکن مطلب سمجھتا ہے، تو فوراً فضیل ابن عیاض پر لرزہ طاری ہوا اور وہ ڈاکہ چھوڑ کر نیچے یہ کہتے ہوئے اترے آن الوقت آن الوقت آن الوقت، وقت آ گیا وقت آ گیا۔ توبہ کر کے اللہ نے ان کو ولیوں کا سردار بنا دیا۔ یہ ہے قرآن، کیا ہے بولو؟ اور اسی قرآن کو میں نے کہا عوام نے نہیں چھوڑا، مسلمانوں نے، علماء نے چھوڑ دیا ہے، علماء نے چھوڑ دیا، علماء کی ذمہ داری تھی۔ ایک آیت کیوں نہ ہو، بلغوا عنی ولو آیا، ایک لوگوں رکو، ایک آیت کا ترجمہ سن کر جاؤ، یہ کہنا چاہیے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علماء کی سرپرستی کے اندر جو دین کی دعوت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں تفسیر اپنا کام نہیں ہے، ترجمہ اپنا کام نہیں ہے، پھر کس کا؟ دیش پانڈے کا کام ہے۔ مسجد میں اور مرکز کے اندر اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو کیا مندروں میں جا کر پڑھیں گے؟ کہاں پہنچ گئی امت؟ امت امت نہیں رہی، بن گئی گمت۔ ہاں، تو یہ کہہ رہے ہیں جتنا جتنا لوگ قرآن کے قریب آئیں گے اسی انداز سے ان کو دنیا میں بھی امن و امان، عافیت، اطمینان نصیب ہوگا، اور آخرت میں بھی فلاح و کامیابی حاصل ہوگی۔ اور جتنا اس قرآن سے دور جائیں گے اتنا ہی دونوں جہان کے خرابیوں، بربادیوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے غار میں گر جائیں گے۔ آیت کے الفاظ میں یہ نہیں کھولا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کس طرح لوگوں کو اندھیریوں سے نجات دے کر روشنی میں لائیں گے، لیکن اتنی بات ظاہر ہے کہ کسی کتاب کے ذریعے کسی قوم کو درست کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کتاب کی تعلیمات و ہدایات کو اس قوم میں پھیلایا جائے اور ان کو اس کا پابند بنایا جائے۔ کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تعلیمات کو ایک تو پہلے کر رہے نہیں لوگ، اور جو کر رہے ہیں آڈیو کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، اسی طریقے پر پمفلٹ بانٹ کر، ترجمہ قرآن بانٹ کر، سی پارے بانٹ کر، تو پھر انہی میں سے کچھ بیچارے ایسے ذمہ دار اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یہ رواجی طریقے ہیں، رواجی طریقوں سے دین زندہ نہیں ہوتا، جو ہم کرے سو وہی صحیح۔ انا للہ و انا، ارے جو جیسا کر رہا ہے کرنے دو، اس کو قوم میں پھیلا رہا ہے پھیلنے دو۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی مستقل مقصد ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ کیا اہم بات ہے؟ قرآن کریم، مگر قرآن کریم کی ایک مزید خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی تلاوت اور بغیر سمجھے ہوئے اس کے الفاظ کا پڑھنا بھی بالخاصہ انسان کے نفس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ابھی بتایا میں نے فضیل ابن عیاض کا واقعہ کہ تلاوت بھی اثر کرتی ہے اور اس کو برائیوں سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ کم از کم کفر و شرک کے کیسے ہی خوبصورت جال ہو، قرآن پڑھنے والا اگرچہ بے سمجھے ہی پڑھتا ہو، ہم نہیں کہتے بے سمجھے پڑھو، ہم کہہ رہے ہیں سمجھ کے پڑھو، لیکن سمجھ کے نہیں آتا اس واسطے بے سمجھے بھی چھوڑ دینا غلط ہے، ان کے دام میں نہیں آ سکتا۔ ہندوؤں کی تحریک شدھی سنگٹھن ایک زمانے میں بہت زوروں سے اٹھی تھی، یعنی دھرم پریورتن، کیا بولو؟ ہاں بھائی تم اصل تو ہندوستان کے ہو، سیدھا بیٹھو، تم اصل تو کیا ہو؟ ہندوستان کے ہو، یہی کے ہو، باہر سے آیا ایک مذہب تم نے قبول کیا، ہمارا ڈی این اے ایک ہے، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، اس لیے تم واپس آ جاؤ۔ تو ڈرا کے دھمکا کے پیار سے کیسا بھی لالچ سے واپس لیا گیا۔ تو اس میں جو لوگ مرتد ہوئے تھے ہندوستان کے اندر وہ اکثر قرآن کی تلاوت نہ کرنے والے لوگ تھے۔ کون تھے؟ اور یہ بات تو میں پہلے ہی آپ کو کہہ چکا ہوں، اس میں وقت ضائع نہیں کرنا ہے، کہ دھرم پریورتن مسلمان نے نہیں کیا ہے۔ آدم موحد مسلمان، حوا موحدہ مسلمان، نا 1000 سال تک نو مشرک نو کافر، پھر پریورتن تو کس نے کیا بھائی؟ تو کس کی شدھی ہونی چاہیے؟ آپ کی ہونی چاہیے، ہماری نہیں۔ ہم تو باپ دادا کے مذہب پر ہے، لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ. سمجھے کہ نہیں؟ تو جو مسلمان جال میں پھنستا ہے وہ تلاوت سے دور رہنے والا پھنستا ہے. اس لیے تلاوتیں شروع کرو. ایک آیت کیوں نہیں ہوتی؟ لو قرآن پڑھو, پورا پارہ پڑھ سکتے پورا پڑھو, لیکن روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اس لیے کہ نبی کے 3 کام بتائے گئے, یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب. اس میں پہلا کام کیا بتایا بولو؟ یتلو علیہم آیاتہ. یہ نبی ہے, امت کے پاس جاتے ہیں اور تلاوت کر کے ان کو سناتے ہیں. پھر وہ یزکیہم, ان کی منجھائی کرتے ہیں. پھر وہ یعلمہ الکتاب, کتاب. تو پہلے کیا سناتے ہیں؟ آیتیں سناتے ہیں. کیا سناتے ہیں؟ آیتیں سناتے ہیں. تو انشاءاللہ تلاوت شروع کریں گے نا؟ آگے ہے الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کس کی طرف بلانا ہے؟ اللہ کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اس راستے کی طرف جو زبردست اللہ کا, حمد والے اللہ کا, جس کے لیے آسمان و زمین کی حکومتیں ہیں, اس کا راستہ ہے, اس طرف بلاتے ہیں. اس جگہ لفظ اللہ کو بعد میں کیوں لائے؟ العزیز الحمید پہلے لائے. صحیح ہے نا؟ الی صراط العزیز الحمید صفات پہلے ہیں, اور جو اصل نام ہے, علم ہے اللہ, اس کو بعد میں اللہ الذی لہ ما فی السماوات. کیوں کیا ایسا؟ عزیز کے معنی زبردست ہے, قوی غالب. حمید کے معنی حمد والا ہے. یہ راستہ جس ذات قدوس کی طرف لے جانے والا ہے وہ قوی اور غالب بھی ہے اور ہر حمد کے مستحق بھی ہے. اس لیے اس پر چلنے والا نہ کہیں ٹھوکر کھائے گا, نہ اس کی کوشش رائے گا ہوگی, بلکہ اس کا منزل مقصود پر پہنچنا یقینی ہے. شرط یہ ہے کہ اس راستے کو نہ چھوڑے. سمجھ میں آیا؟ یہ بتلانا ہے. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. اور جو کافر ہیں ان کے لیے تو ہلاکت ہے, سخت عذاب ہے. خلاصہ مفہوم آیت کا کیا ہوا؟ یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ سب انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر اللہ کے راستے کی روشنی میں آپ لے آئیں. مگر جو بد نصیب قرآن ہی کے منکر ہو جائیں تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہے ہیں. جو لوگ قرآن کے کلام میں الہی ہونے کے منکر ہیں وہ تو اس وعید کی مراد ہے ہی. سنو مسلمانوں, ہاں او بابا تیری ٹھڈی کیا گر گئی نیچے, ہڈی ٹوٹ گئی, سیدھا بیٹھو جی. دیکھو جو کافر مشرک ہیں, انکار کرنے والے, وہ تو وعید کے شکار ہے ہی, مگر جو اعتقاداً عقیدے کے طور پر منکر نہیں, مانتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے, مگر عملاً قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں. تلاوت چھوڑی, ترجمہ چھوڑا, تفسیر چھوڑی, اس کا مطلب چھوڑا, ہم لوگ وہ سب ہم ہیں. ہاں مگر عملاً قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں. نہ تلاوت سے کوئی واسطہ ہے, نہ اس کے سمجھنے اور عمل کرنے کی طرف کوئی التفات ہے. وہ بد نصیب بھی مسلمان ہونے کے باوجود اس وعید سے بالکل بری نہیں ہے. وہی کون سی وعید؟ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. اور ہلاکت ہے کافروں کے واسطے دردناک عذاب, سخت عذاب, سخت عذاب کی وعید ہے. جو مسلمان تلاوت نہ کریں, جو مسلمان قرآن کو نہ سمجھیں, سمجھنا کیوں ہے کہ بھئی میری زندگی اس قرآن کے مطابق ہے, میرے کو جب اس کا مطلب ہی نہیں معلوم تو میرا عمل قرآن کے مطابق کیسے بن سکتا ہے؟ پھر میں کون سا مسلمان؟ میں مارکیٹ کا مسلمان, میں بازار کا مسلمان, میں رواج کا مسلمان, میں سماج کا مسلمان. کیونکہ قرآن کا مسلمان تو میں ہوں نہیں, میرے کو مطلب ہی نہیں معلوم, تو میرا عمل یہ قرآن کے مطابق کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو مطلب سمجھوں گا نا, پھر میرا عمل اس کے مطابق ہوگا, تو پھر میں مسلمان. تو کون سا مسلمان؟ جیسے چلا آ رہا ہے رواج میں مسلمان, ویسا میں مسلمان. کتنی سخت وعید. تو لکھ رہے ہیں بڑے علماء کہ بھائی اس وعید سے یہ مسلمان بھی نہیں بچ پائے گا. اس لیے کیا کرو, تلاوت کی طرف آؤ, تھوڑی بہت تلاوت روز شروع کرو, تھوڑا تھوڑا مطلب شروع کرو. سمجھ میں آیا؟ تھوڑی تھوڑی تفسیر شروع کرو, اور پھر ترجمہ و تفسیر میں رکاوٹ مت بنو. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ کیوں ان کے لیے اتنا بڑا عذاب کیوں ہے؟ یہ کافر مشرکوں کے لیے سخت عذاب کیوں ہے؟
ان میں کچھ گندگیاں ہیں. وہ کیا ہیں وہ دیکھو. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، ان میں دنیا کی محبت ہے، آخرت کی محبت نہیں ہے. ایک دوسری ان کی گندی خصلت، اور اللہ کے راستے سے یہ روکتے ہیں. دو، کیا بولو؟ اللہ کے راستے سے دو. تیسرا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور قرآن میں اور اللہ کے راستے میں دین میں ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں. کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں بدنام کرنے کے واسطے. تین خصلتیں، تین ان کی گندی خصلتیں یاد رکھو. کیوں یاد رکھو؟ کہیں ہمارے اندر تو نہیں آ گئی وہ. نمبر ایک، دنیا کی محبت زیادہ، بولو، آخرت کی محبت کم. دوسرا، اللہ کے راستے سے روکنا. دو ہو گئے. تین، قرآن اور دین میں ٹیڑھا پن تلاش کر کے لوگوں کو بہکانا. کیا دین پہ عمل کرتے؟ دین تو ایسا ہے. اولئک فی ضلال بعید، یہ بہت دور کی گمراہی میں ہے. سمجھ میں آیا؟ ارے سمجھے کہ نہیں؟ تھوڑی تشریح کروں. تین خصلتیں ڈھونڈو مسلمان میں ٹارچ لے کر. تو نمبر ایک، دنیا کی محبت. بولو مسلمانوں میں دنیا کی محبت ہے کہ نہیں ہے آخرت کے مقابلے؟ چلو بازو رکھو. دوسری چیز اس سے بری، اللہ کے راستے سے روکنا. اے مت جاؤ، مت نکلو، تم ادھر کے کہ ادھر کے، چلو یہاں سے نکلو. ارے بھائی دین کا کام کرنے ہیں، ہم کو ادھر ادھر کچھ سمجھتا نہیں ہے، نہیں نکلو یہاں سے. دین سے روکنا ہے کہ نہیں؟ مسجدوں میں آنے سے روکنا ہے کہ نہیں؟ کون کر رہا ہے؟ بے دین لوگ. کون کر رہا ہے؟ کس کی سرپرستی میں؟ کس کی؟ جاہلوں کی سرپرستی میں. چودھری کون ہے اوپر کے؟ ارے بولو نا. علماء. صفات کس کی ہے؟ جن کے لیے سخت عذاب ہے، جو جہنمی ہیں، ان کی صفات ہے. اور وہ خصلتیں تمہارے اندر، یہ دین کا کام ہے. تیسری خصلت کیا بتائی؟ یبغونہا عوجا، دین میں گندگیاں نکالتے ہیں. آج کا بھارتی بہت کر رہا ہے. یہ حلالہ کو توڑ مروڑ کے میڈیا میں پیش کر دیا کہ میرے شوہر نے مجھے دھندے پہ لگا دیا، تاکہ اسلام بدنام ہو جائے. سمجھ میں آیا؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا میں بیان کیا. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ یہ لوگ اپنی بد باطنی اور بد عملی کے سبب اس فکر میں لگے رہتے ہیں، ننگوں کے حمام میں جو بھی جائے گا کپڑے نوچ کر اسے کیا کر دیا جائے گا؟ ننگا کر دیا جائے گا. چونکہ اپنا کوئی بیس نہیں ہے، اپنا کوئی مذہب نہیں ہے، اپنا کوئی قانون نہیں ہے، اس لیے کپڑے پہنا ہوا کون ہے؟ اسلام. تو کپڑے نوچ کے اسے بھی ننگا کرنے کی کوشش کرو. بات سمجھے؟ اللہ کے روشن اور سیدھے راستے میں کوئی ٹیڑھا پن، خرابی نظر آئے تو ان کو اعتراض اور طعن کا موقع ملے. اس لیے ٹیڑھا پن ڈھونڈتے رہتے، مستقل کام کرتے ہیں لوگ. اور اس جملے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، یہ لوگ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کے راستے یعنی قرآن سنت میں کوئی چیز ان کے خیالات خواہشات کے موافق مل جائے تو اس کو اپنی حقانیت کے استدلال میں پیش کریں. جیسے قرآن میں ہے، شراب پی کر گئے تھے تو نماز میں انہوں نے گڑبڑی کر دی تھی. اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی. تو پھر قرآن کی آیت آئی، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. تو اس میں سے آدھا پکڑ لیا، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. دیکھو قرآن بولتا ہے نماز کے قریب مت جاؤ، اس لیے بابا میں نہیں جاتا ہوں. ارے سمجھے کہ نہیں؟ آگے وانتم سکارا چھوڑ دیا، اپنی مطلب کا لے لیا. ہاں، تفسیر قرطبی میں اسی معنی کو اختیار کیا گیا. جیسے آج کل بے شمار اہل علم اس میں مبتلا ہے کہ اپنے دل میں ایک خیال کبھی اپنی غلطی سے کبھی دوسری قوم سے متاثر ہو کر گھڑ لیتے ہیں، پھر قرآن و حدیث میں اس کے مؤیدات تلاش کرتے ہیں، اور کہیں کوئی لفظ اس خیال کے موافقت میں نظر پڑ گیا تو اس کو اپنے حق میں قرآنی دلیل سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ طریقہ کار اصولاً ہی غلط ہے، کیونکہ مومن کا کام یہ ہے کہ اپنے خیالات و خواہشات سے خالی الذہن ہو کر کتاب و سنت کو دیکھے، جو کچھ ان سے واضح طور پر ثابت ہو اس کو اپنا مسلک بنائے. جیسے آپ کو بتاؤں، الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو بیچارے بغیر پیندے کے مسلمان بھی ساتھ میں ہو جاتے ہیں، جے جے کار.
ایک آدھے اس کو مائک مل گیا, بولتا ہاں حب الوطن من الایمان, ہمارے نبی نے فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ وطن سے محبت کرنا ایمان ہے. بالکل بنڈل حدیث ہے یہ ہمارے نبی کی حدیث نہیں ہے, اس کی اپنے گھر کی کسی نیتا کی حدیث ہے. اور یہ کون کرے گا؟ جس کے پاس علم نہ ہو. اس سے بڑا علم ہمارے پاس ہے سیاست کو ثابت کرنے کے لیے. جب تم میری کلپس دیکھیں گے تو تم کو پتہ چلے گا میں نے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اب جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے دماغ میں ہے کہ صاحب کا اپن نے پاٹمبا دینا چاہیے, صاحب کو اپنے کو ان کی کنونسنگ کرنا چاہیے. تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے چلو بھائی ایک حدیث پکڑ کے لاتے, حب الوطن من الایمان, ایمان کی وطن سے محبت کرنا کیا ہے؟ ایمان میں سے ہے. بالکل غلط حدیث ہے, یہ جائے گا جہنم میں. ہاں, جس نے جھوٹی حدیث ایک بھی بیان کی وہ کدھر جاوے؟ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ علم نہیں ہے. اور علم یہ ہے کہ ہر نبی نے اور ہر رسول نے اپنے وطن کی حفاظت کی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں مدینہ منورہ میں رہے, اور غزوات جس میں رسول خود کمانڈر بن کر گئے, اور سرایا جس میں رسول نے دوسرے کو امیر بنا کر جماعت بھیجا, جاؤ ادھر نجران جاؤ, ادھر طائف جاؤ, فلانی جگہ جاؤ, وہ سرایا. کیا ہے وہ سرایا. ٹوٹل ملا کر 10 سال میں اللہ کے نبی نے کتنے 86 غزوات اور سرایا کیے ہیں. آپ جب اس کو ڈیوائیڈ کرو گے 10 سال پر تو 2 مہینہ بھی چین سے اللہ کے نبی نہیں بیٹھے ہیں. یہ کس کی حفاظت کر رہے تھے؟ کائے کے لیے؟ لوگ مدینہ سے آ کر جڑ سے کاٹ کر مسلمانوں کو پھینک دینا چاہتے تھے. تو غزوہ خندق بھی آپ نے کیا, خندق کھدوائی. تو نبی کی پوری زندگی اپنے وطن بچے گا تو مسجد بچے گی, وطن بچے گا تو مدرسہ بچے گا, وطن بچے گا تو اپنا گھر بچے گا. اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, جھوٹی حدیثیں پکڑ کے لاتے ہیں. حضور کی پوری زندگی سیاست سے بھری ہوئی ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن مسلمان کو ان کے علماء نے بتلایا نہیں ہے. صدیاں بیت گئی, اس لیے مسلمان بیچارہ سیاسی تو ہے, سیاست سے بہت نفرت, گندی سیاست گندی ہے, آپ اس میں نہیں پڑھتے. اور سیاسی بھی ہے لیکن چیلا بن کر, سمجھ میں آیا؟ پیچھے امام بن کر نہیں. اور وہ اقبال کہہ گئے سبق پڑھ پھر صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ دنیا کا امام تھا. سمجھ میں آیا؟ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو. اقبال ہے, لوگ ستاروں کو دیکھ کر, دنیا کے مسافر کشتی میں چلنے والے لوگ, وہ اس کو ستارے کو دیکھ کر یہ ایران کی طرف جا رہا ہے اور یہ سعودیہ کی طرف جا رہا ہے, راستہ پاتے ہیں. لیکن ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان ستاروں کو راستہ دکھاتا تھا. اس کو کہا اقبال نے نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو, ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تو جھوٹی حدیثیں لانے کی ضرورت ہی نہیں. ہمارے نبی کی پوری زندگی بتا رہی, یوتی کیا, اتحاد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہودیوں سے, مشرکوں سے, اور اعرابیوں سے, دیہاتیوں سے, اور صلح حدیبیہ کیا سب سے بڑے کھلے دشمن مکہ کے مشرکوں سے. تب جا کر چین سے اسلام پھیلایا ہے. اور ہم, یہ اپنا کام نہیں ہے, یہ اپنا کام نہیں, یہ اپنا کام نہیں, یہ اپنا کام نہیں. ہاں, پھر ہماری جگہ پہ بیٹھنے والے جو اہل نہیں تھے, اور پھر اس کے بعد وہاں سے 3 طلاق, اگڑم بگڑم سگڑم, فلانا, یہ دھمکا, ہمارے پہ دیا کرو, ہم کو اپنے دین پر چلنے دو. کیسے چلنے دیں گے؟ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. میر کیا سادہ ہے, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں. بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں.
اولئک فی ضلال مبین، یہ سب گمراہی، بہت دور کی گمراہی میں ہے۔ تو کیا کرنا پڑے گا اب ہمارے اندر؟ یہ تین خصلتوں کے الٹا، دنیا کی محبت کو آخرت پر غالب رکھیں، یہاں تک کہ دین کی روشنی میں نہ آئے، یہ ان کا کام، ہم الٹا کریں گے، آخرت کی محبت کو غالب رکھیں گے اور دنیا کی محبت کو مغلوب، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شریک رکھنے کے لیے اللہ کے راستے سے روکے، یہ ان کا کام۔ اپن تو جانے ہی والے جہنم میں، شیطان کی یہ کوشش ہے نا، میں تو جاؤں گا اے اللہ، لیکن تیرے بندوں کو بھی گمراہ کر کے لے جاؤں گا، لأغوینہم اجمعین۔ تو یہ چیلے بھی وہی کرتے ہیں، ہاں، کہ کیا کرو، ابھی یہ 22 تاریخ کو کچھ ہونے والا ہے، تو سب لوگ اپنی اپنی مسجد کے اندر اتنی مرتبہ فلانے کا نام جپو، سمجھ میں آئے، فلانے کا نام جپو، اور وہ فلانا کہ تم یہ الفاظ بولو اپنے گھروں کے اندر، یہ کیا ہے معلوم؟ یہ دل کا دلاسا۔ کیسے؟ اتنا شریر بچہ ہے ایک کہ وہ بولتا ہے تیری ماں کو گالی دے، سمجھ میں آیا؟ وہ بچے نے ایک چاکلیٹ کے واسطے ماں کو میری ماں بہت بری ہے ایسا بول دیا، یہ خوش ہو گیا، کیا ہو گیا؟ خوش ہو گیا۔ ان سے گئے گزرے ہیں یہ، اس کا جپو اور اس کا جپو، ہاں، لا اعبد ما تعبدون، ہم نہیں پوجیں گے ان کو جن کو تم پوجتے ہو۔ یہی تو ایمان ہے، بچے گا کیا ہمارے پاس؟ تو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو جانے والے جہنم میں، پکی بات ہے، لیکن ساتھ میں کچھ لوگوں کو لے کے چلو، مسلمانوں کا ایمان بھی بگاڑو، سمجھ میں آیا؟ کسی کو برقع پہنا دو، اور اتنا دان اور اتنا پیدل سفر، اور کدھر ہو وہ 22 تاریخ والے کے واسطے سفر، کدھر سے فلانی جگہ سے، جب کھول کے دیکھا تو ان کے تھے اندر، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہاں، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یاد رکھو کچھ نہیں ہونے والا انشاءاللہ۔ تیسری کوشش ان کی، قرآن و سنت کو ہیر پھیر کر اپنے خیالات پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ، ہم اس کی صفائی کرتے رہیں گے، یہ حدیث ہے یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟